जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वर्किंग डे का आज पहला दिन है। आज याह्या अफरीदी साहब ने अपना जो है ना अपने काम का आज हफ्ता पहला दिन स्टार्ट कर दिया है। उसमें जो केसों की काज लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है कि तकरीबन 968 जो है मुकदमात हैं उनकी समात इस हफ्ते में होगी। उनकी जो है काज लिस्ट जारी कर दी गई है। मुख्तलिफ बेंचों को वो केस डिवाइड कर दिए गए। इस हवाले से ज़रा मैं तफसील से आपके सामने रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में पीर से शुरू होने वाली अदालती हफ्ते में 8 मुस्तकिल बेंचेस मुकदमात की समात करेंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपनी अदालत में पूरे हफ्ते के लिए 140 मुकदमात समात के लिए मुकर्रर कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदालत में पूरे हफ्ते के 140 मुकदमात समात के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। दूसरा बेंच जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल है। दूसरे बेंच के सामने भी 140 मुकदमात समात के लिए मुकर्रर किए गए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अरफान सादत खान पर मुश्तमिल तीसरे अदालती बेंच के सामने भी 140 मुकदमात की समात के लिए इनको मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस शहजाद अहमद खान पर मुश्तमिल चौथा बेंच पूरे हफ्ते में 58 मुकदमात की समात करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल पांचवा अदालती बेंच भी आइंदा हफ्ते 140 मुकदमात से सुनेगा, जबकि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल छठे अदालती बेंच में भी 140 मुकदमात समात के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। जैसे शाहिद वहीद और जैसे नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल सातवां बेंच भी आइंदा हफ्ते जो है 140 मुकदमात सुनेगा, जबकि जैसे सरदार तारिक मसूद और जैसे मज़हर आलम मियाँ पर मुश्तमिल आठवां बेंच के सामने 70 मुकदमात समात के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। वाज़ेह है कि 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फैसलों के मुंतज़र मुकदमात की तादाद 57,000 से तजावज़ कर गई है। अब ये जो मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनको समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जैसे याह्या अफरीदी का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनका पहला हफ्ता है वर्किंग डे में, वो देखते हैं कि आप वो किस तरह इन मामलात को हैंडल करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं जो ज़ेर अल्तवा है, जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। इस वजह से वफाकी हुकूमत की तरफ से भी ये रोला डाला जाता है कि किसी तरीके जजेस की तादाद बढ़ाई जाए ताकि ये जितने भी ज़ेर अल्तवा केस हैं इनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। और जी सुप्रीम कोर्ट के हवाले इस इमरान खान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इमरान खान की जी कल 29 अक्टूबर होगा। कल उनके 190 मिलियन पाउंड केस की समात होगी। एक लंबे टाइम के बाद इमरान खान से उनकी वकला की टीम मिल सकेगी और एक लंबे टाइम के बाद इमरान खान की केस की समात भी होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फरूक और जस्टिस मियां गोल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कल 29 अक्टूबर को समात करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरियत की दरखास्त पर गुज़श्ता समात 2 अक्टूबर को हुई थी। याद रहे कि 18 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीवी की बरियत की दरखास्त पर समात की काज लिस्ट मनसूख कर दी। 9 अक्टूबर को जस्टिस मियां गोल हसन औरंगजेब की तबीयत नासाजी के बाद समात नहीं हो सकी। ये कल जो एक लंबे टाइम के बाद कल समात होगी। 12 सितंबर को इस्लामाबाद की तसाब अदालत ने साबिक वज़ीर इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में दरखास्त बरियत मुस्तरद कर दी थी। 16 सितंबर को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने एहतसाब अदालत का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में दरखास्त बरियत मुस्तरद करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इधर 19 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया था। 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने बानी पीटीए इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। ये अब केस लगेंगे क्योंकि अब वो वक्त थोड़ा चेंज हो गया, अब सब कुछ चेंज हो गया, तो ज़ाहिर सी बात है अब मामलात जो है ना मेरे ख्याल में मामलात अब अच्छे की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी जानब जी पीटीआई ने भी एक फैसला किया है कि वो जी पीटीआई का जजेस तकरीरी कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला हतमी मंजूरी इमरान खान देंगे। इन्होंने अब फैसला कर लिया कि हम इस कमीशन का हिस्सा बनेंगे। इनको पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा बनना चाहिए था, तब भी हमने इनके ऊपर तनकीद की थी। इनको जो जजेस का नाम उस दिन इलेक्ट करना था, इसका हुआ था याह्या अफरीदी साहब का, उस पार्लिमानी कमेटी का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनको हिस्सा ज़रूर बनना चाहिए था। अगर वो ये कहते हैं कि हम इस आईनी तरमीम को नहीं मानते तो वो इस पार्लिमान को भी तो नहीं मानते, फिर पार्लिमान से इस्तीफ़ा दे दें, बाहर निकल जाएं। वो तो इस सिस्टम पूरे को नहीं मानते, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उस सियासत से हट जाएंगे, लेकिन सियासत में रह के सारे काम किए जाते हैं। ये एक अच्छा फैसला है।
انہوں نے اگر یہ اس کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا تو یہ اچھا فیصلہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے خصوصی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ جوڈیشل کمیشن کے لیے پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے اراکین نامزد کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ سیاسی کمیٹی اجلاس میں جوڈیشل کمیشن کے لیے اپوزیشن کی جانب سے 2 اراکین کی نامزدگیوں پر اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی کے خط پر جامع بریفنگ دے گی۔ بریفنگ میں کہا گیا کہ 13 اراکین پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کی ذمہ داریوں پر اضافہ کیا گیا، جو جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور فیڈرل شریعت کورٹ میں ججز کی تقرری کرے گا۔ اجلاس کے شرکاء کو بتایا گیا کہ جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹس کی ججز کی کارکردگی پر نگاہ رکھنے اور ان کی سالانہ کارکردگی رپورٹ مرتب کرے گا، جبکہ کمیشن ہائی کورٹ کے ججز کے لیے موضوع ناموں کی تجویز بھی پیش کرنے کا مجاز ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بینچز بھی قائم کرے گا۔ کمیشن کے اراکین کی ایک تہائی تعداد کمیشن کا اجلاس طلب کر سکتی ہے، جبکہ 13 اراکین کمیشن کے فیصلے اراکین کی سادہ اکثریت سے ہوں گے۔ پی ٹی آئی سے سیاسی کمیٹی کو بتایا گیا کہ کاز ڈی کے مطابق کسی رکن کے عدم موجودگی کمیشن کے فیصلے کے ساتھ ساکھ متاثر نہیں کر سکے گی، اور عدم موجودگی کے باوجود کمیشن کا فیصلہ ٹھیک تصور کیا جائے گا۔ جیسے پچھلے کچھ دن پہلے جب چیف جسٹس کے نامزد کرنا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں آئے، پھر بھی انہوں نے فیصلہ سنا دیا، تو فیصلے کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جائے گا، وہ فیصلہ ٹھیک تصور کیا جائے گا۔ بریفنگ میں کہا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ایک طویل المدت کمیشن ہوگا۔ کمیشن کے فیصلہ سازی میں حزب الاختلاف کے 2 اراکین کا کردار نہایت کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ بعد میں پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کا تجویز متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ سیاسی کمیٹی کے اس فیصلے کو توثیق کے لیے کور کمیٹی اور حتمی منظوری کے لیے بانی چیئرمین عمران خان روبرو پیش کیے جائیں گے۔ یہ جی ان کی کمیٹی بن گئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں۔ اب ایک طرف دوسری جانب بھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ایاز صادق صاحب ہیں سپیکر صاحب، انہوں نے بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے مخصوص نشستوں کے حوالے سے صاف انکار کر دیا کہ ہم میں فیصلہ یہ نہیں مان سکتا۔ وہ بھی میں ذرا تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جیو نیوز کے دیے گئے انٹرویو میں ایاز صادق نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کو آئین کو دوبارہ لکھنے کے مترادف قرار دے دیا۔ انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 ترمیمی ایکٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایوان اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ قانون اب تبدیل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہنا تھا کہ اگر ہم نے عدالتوں کو سننا شروع کر دیا تو ایسے بہت سے فیصلے ہیں، لہٰذا ہم عدالتی حکم پر ایسا نہیں کریں گے بلکہ الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشن کا انتظار کریں گے، کیونکہ اس حوالے سے الیکشن کمیشن سے مجوز اتھارٹی ہے۔ میزبان کی جانب سے پوچھا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ سے بالاتر سمجھتے ہیں، سوال ان سے کیا گیا ایاز صادق صاحب سے، جس پر ایاز صادق نے کہا کہ عدالتی فیصلے سے آگاہ ہونے کے باوجود اراکین اسمبلی سے متعلق وہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کا انتظار کرنے کو ترجیح دیں گے۔ سپیکر قومی اسمبلی سے انکشاف کیا گیا کہ حکومتی بینچز کے ممبران ان سے رابطہ کریں گے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شب لینے کی خواہش ظاہر کی تھی کیونکہ ان کے پاس ممبر پورے تھے۔ ایاز صادق نے کہا کہ انہوں نے ان ممبران کا انتظار کرنے کے لیے کہا ہے۔ امید ہے کہ 6ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد اب اس زیر التوا مسئلے پر توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت متعدد پارلیمانی کمیٹی میں فیصلہ سازی سست روی کا شکار ہے کیونکہ وہ غیر فعال رہے ہیں۔ میزبان نے سوال پوچھا کہ 6ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ان اصلاحات کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کو ختم کر دیا گیا ہے، تو جس پر ایاز صادق نے جواب دیا اگر پارلیمنٹ آئین بنا سکتی ہے تو وہ ان لوگوں کی تعیناتی کیوں نہیں کر سکتی؟ جو آئین کی تشریح کرتے ہیں وہ یہ چیز ترقی یافتہ ممالک میں موجود ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائی ترقی یافتہ ممالک کے اندر وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جو پولنگ اسٹیشن میں جیت رہے ہوتے ہیں وہ ROs کے آفس میں ہار جاتے ہیں، یا پھر جو حق سچ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو کسی بھی قسم کا آپ سے سوال کرتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں یہ بھی نہیں ہوتا، تو پھر آپ اس کو بھی مینشن کر کے بتائیں نا کہ ترقی یافتہ ممالک کے قانون کس طرح کے ہیں۔ جس طرح آپ کا وہ جو میاں صاحب طوطے اڑانے یہاں پہ کبوتر اڑانے آیا تھا، جب وہ برطانیہ پہنچا لوگوں نے کس طرح استقبال کیا ہے، تو وہاں کی پولیس نے انیکشن نہیں ہوئی، نہ ان لوگوں کو اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے آرٹیکل 229 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی عدالت آئینی ترمیم پر سوال نہیں اٹھا سکتی، اگر پی ٹی آئی نے اسے چیلنج کرنے کی کوشش کی تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے آئینی ترمیم کی حمایت نہ کرنے اور ووٹنگ میں حصہ نہ لینے سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے ہر جماعت کا اپنا موقف، پی ٹی آئی نے 6ویں آئینی ترمیم کی حمایت نہیں کی۔ ترمیم کی منظوری کے دوران انٹیلیجنس اداروں کے اہلکاروں کی موجودگی سے متعلق سوال پر اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ ایجنسی کا کوئی اہلکار بھی قومی اسمبلی میں حدود میں داخل نہیں ہوا۔ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ جھوٹ تو بولنا ان کا یوں سمجھ لیں کہ آپ ان کے
یہ جھوٹ پارٹی ایک ہے بھی جھوٹ کی، پورے جتنے بھی ہیں نواز شریف صاحب کو دیکھ لو اور پھر ان کی وزیر اطلاعات کو دیکھ لو، وہ کتنے جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتی ہیں. یہ تو جھوٹ بولنا ان کے لیے نارمل سی بات ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں بھی اب جو ہے نا ایک مختلف اختلاف ہیں. یہ فواد چودھری صاحب بھی میدان میں اتر آئے ہیں. فواد چودھری صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے کہ وہ بھی اب اپنی بیوی کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے. وہ بھی بول رہے تھے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے یہ کافی پی کے کے پی کے ہاؤس میں بیٹھ کے وہاں پہ بیٹھ کے منصوبے بناتے ہیں لیکن یہ کچھ کر نہیں رہے. پاکستان تحریک انصاف کے کتنے کارکنان جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. بات تو ان کی صحیح ہے. یہ واقعی جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے بہت سستی سے کام کر رہے ہیں. ان کو متحرک ہونا پڑے گا، ان کو جاگنا پڑے گا، ان کو اٹھنا پڑے گا. انسداد دہشت گردی عدالت میں لاہور میں اعظم سواتی اور فواد چودھری کے 9 مئی کے مقدمات عبوری ضمانتوں پر سماعت ہوئے. عدالت نے دونوں کی عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی. اب لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ اچھا وقت آ رہا ہے کہ اب عبوری ضمانتیں بھی جو ہے نا منظور کر لی جاتی ہیں اور جی اگر کوئی عدالت میں پیش نہ ہو وہ بھی اگر ٹائم دیا جاتا ہے. پہلے تو ایسے تھا نا جو ٹائم نہیں آیا اس اگلے دن گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو جاتے تھے. عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ہم 517ویں بار انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے ہیں. کیا ہم سارے دہشت گرد ہیں؟ اگر ہم دہشت گرد ہیں تو کیا پاکستان کے لوگ دہشت گردوں کو ووٹ دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر اپنے کمرے سے نہیں نکلتا، تمام کارکنان دھکے کھا رہے ہیں، ہم لیڈر کمروں میں بیٹھے ہیں. سلیمان اکرم راجہ 1970 کا جیل لگا کر خود کو ڈان سمجھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کارکنان گرفتاری میں لیڈرشپ تو گرفتار نہیں ہو سکتے. ان کا کہنا تھا کہ لوگوں پر پرچے ہو کر ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. یہ سارے جیل لگا کر کافی پی کر کہتے ہیں فلاں جگہ آ جاؤ، میرے سارے خاندان کا نام ECL میں ہے، یہ سب مزے میں ہیں. ان کے پاس بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنے کا کوئی حکمت عملی نہیں، بچوں جیسے لوگوں کے ہاتھ میں پارٹی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ میں بشرا بی بی اور علیمہ خان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سیاست میں آئینی اور بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنے کی حکمت عملی بنائیں. یہ باقی تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے میرا نہیں خیال کہ یہ سیریس بھی ہوں کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے. عمران خان صاحب جو کافی تقریباً 16-17 مہینے سے جیل میں ہیں ان کو باہر نکالا جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ سیریس ہوں. اور جو 6ویں آئینی ترمیم ہے بھائی اس کو ایک دفعہ پھر سے چیلنج کر دیا گیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سابق سپریم کورٹ صدر عابد زبیری سمیت 6 وکلاء نے درخواست دائر کی ہے. درخواست میں موقع پر بنایا گیا کہ آئینی ترمیم کے ارکان سے زبردستی ووٹ منظوری نہیں لی جا سکتی. پارلیمنٹ نامکمل ہے اور اس کی آئینی حیثیت پر قانونی سوالات ہیں. عدلیہ کی آزادی اور اختیارات تقسیم آئین کی بنیادی ڈھانچہ ہے. درخواست گزار کے مطابق آئینی ترمیم سے آئین کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا. پارلیمنٹ کمیٹی کے ذریعے چیف جسٹس کی تعیناتی مداخلت کے مترادف ہے. آئینی بینچز کا قیام سپریم کورٹ کے متنازع عدالتی نظام کا قیام ہے. استدعا کی گئی کہ 6ویں آئینی ترمیم کی غیر آئینی قرار دیتے ہوئے آئین کی بنیادی حقوق اور بنیادی آئینی ڈھانچے کے منافی قرار دیا جائے. جج تقرری جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے سے روکا جائے. اور اس کو جی بلوچستان بار کونسل آف بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 6ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہے. درخواست منیر ملک کے ذریعے دائر کی گئی جس میں وفاقی اور 4 صوبائی حکومتوں کو فریق بنایا گیا. درخواست میں استدعا کی گئی 6ویں آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی کے متصادم ہے، لہذا آئینی ترمیم کالعدم قرار دی جائے. یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی ابھی معاملات اٹھتے رہیں گے ان کو جو کالعدم قرار دینے کے لیے. اور جو بار بار بول رہے تھے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کی جو وہ باہر نکلی ہیں تو ایک ڈیل کا نتیجہ ہے. تو حامد میر نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ یہ کسی قسم کا کوئی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے، وہ اپنے جو رائٹ ہے اس سے باہر نکلی ہے. آج فل کورٹ کا اجلاس بھی ہونا ہے. ابھی تک تو فل کورٹ کا اجلاس نہیں ہوا. جب تک فل کورٹ کا اجلاس ہوگا باقی جتنی بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ سے شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.